बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हादी एक दफ़ा फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 2 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला लेक्चर जो है वो देखा होगा, सुना होगा और उसको समझा भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस कोर्स में। तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम है बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में आप लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन और उसका बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से मुराद मेरी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगी अगले आने वाले चैप्टरों में, तो इसको हम सीखेंगे। सो आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जिस तरह हमने पहले क्लास में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर, फर्म लेवल पर, छोटे लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी हाउ इंडिविजुअल, कंज्यूमर, फर्म एंड मार्केट इंटरेक्ट टू एलोकेट द रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज की एलोकेशन इंडिविजुअल लेवल पर। इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एजेंट, consumer, firm and worker, and determination of price and output in specific market. जिस तरह आप लोगों ने न्यू क्लासिकल पर्सपेक्टिव में अल्फ्रेड मार्शल को ये सारा क्रेडिट उसको जाता है कि उसने माइक्रो फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा काम किया। He stated that the microeconomics is the study of small individual units of economy. डिफिनीशन से आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम किसी भी इकोनॉमिक्स फिनोमेना की स्टडी इंडिविजुअल लेवल पर करें। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्टडी द मिस्टर रिजवान हाउस होल्ड, हाउ मच ही स्पेंड, हाउ मच ही अर्न, हाउ मच ही इज सेविंग। ये मालूम करना चाहे कि रिजवान कितना कमाता है, कितना उसका खर्च है, कितने उसके एक्सपेंडिचर है, या उसके फैमिली के अखराजात, या किसी एक कारोबार के अखराजात, या उसका सेल, या उसकी रेवेन्यू, या उसकी कास्ट। तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव में क्या है कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव में सैमुअलसन ने कहा कि ही डिफाइंड माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल। इकोनॉमिक्स में तो डिसीजन मेकिंग होती है कि एक इंडिविजुअल अपने नीड को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज की एलोकेशन करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर जब ये स्टडी कंडक्ट होती है, फर्म लेवल पर जब ये स्टडी कंडक्ट होती है, या सिंगल मार्केट में जब ये स्टडी कंडक्ट होती है, इन रिसोर्सेज की जब एलोकेशन होती है, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पर आते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से की कंसेप्ट जो है, कौन से की एरिया को स्टडी करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा स्टडी होने वाला कंसेप्ट जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों को डिमांड और सप्लाई में जो है ना, आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूरे इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को समझेंगे कि डिमांड क्या है, सही है। हाउ प्राइस आर डिटरमिन्ड टू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को इंशाल्लाह पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इस पर पूरा हमारा चैप्टर आ रहा है कि डिमांड क्या है। यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूँ आप लोगों की कि जब कंज्यूमर किसी चीज़ को परचेजने का इरादा रखे और उसकी ताकत रखे तो उसको हम डिमांड कहते हैं। इसी तरह सप्लाई जो है, ये सब प्रोड्यूसर का वो बिहेवियर है कि एक ख़ास प्राइस पर जब उसकी सप्लायर की विलिंगनेस हो और उसके एबिलिटी हो कि किसी प्रोडक्ट को सेल करे। तो एक साइड पर जो है कंज्यूमर का फोर्स है, दूसरे साइड पर प्रोड्यूसर का फोर्स है, सेलर का फोर्स है। तो इन डिमांड और सप्लाई से हम प्राइस डिटरमिन करेंगे। सेकंड कंसेप्ट इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, कि हाउ कंज्यूमर मेक चॉइसेस टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी गिवन देयर बजट कंस्ट्रेंट। अपने बजट में रहकर वो मुख्तलिफ चॉइसेस का जब डिसीजन करता है तो हम उस फिनोमेना को समझेंगे, कंज्यूमर के उस बिहेवियर को समझेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंज्यूमर बिहेवियर।
پروڈکشن پر ہماری بحث ہوگی, پروڈکشن ان کاسٹ پر, کہ ہاؤ ہم ڈیسائڈ وٹ کوانٹٹی ٹو بی پروڈیوس, کہ ہم کتنی کوانٹٹی کو پروڈیوس کریں, کون سی کوانٹٹی پروڈیوس کریں, کس طرح پروڈیوس کریں, کون سا ان پٹ اس کے لیے استعمال کریں, کتنا استعمال کریں, لیبر کتنا استعمال کریں, کیپٹل کتنا استعمال کریں. تو یو ول انشاءاللہ سی کمپلیٹ سیپریٹ چیپٹر فار پروڈکشن. اچھا نیکسٹ اس میں مارکیٹ اسٹرکچر ہم پڑھیں گے, ڈفرینٹ مارکیٹ اسٹرکچر کی انالیسس کریں گے. ہمارے پاس پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ ہے جہاں پر ہر کوئی جو ہے آسانی سے بائنگ اینڈ سیلنگ کرتا ہے. مونوپلی ہوگی, مونوپلی مین اجارہ داری جسے آپ لوگ کہتے ہیں, کہ جہاں پر ون سیلر ہوتا ہے, مینی بائر ہوتا ہے. مونوپلسٹک کمپٹیشن ہم دیکھیں گے. اسی طرح اولیگوپولی کا کنسیپٹ انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے, جہاں پر بہت زیادہ مونوپلسٹ جو ہے وہ اکٹھا ہوتے اور پرائز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اچھا پرائز میکانزم کو دیکھیں گے, پرائز ڈسکریمنیشن کو پڑھیں گے, فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ پرائز ڈگری ڈسکریمنیشن. پرائز کو کور کرتا ہے مائکرو اکنامکس, کہ ہاؤ دا پرائز سسٹم ہیلپ ٹو ایلوکیٹ ریسورسز ایفیشینٹلی ان اے مارکیٹ آف اکانومی. اور نمبر 6 پر ویلفیئر اکنامکس, دا اسٹڈی آف ہاؤ, یہ جو الفریڈ مارشل نے کہا تھا کہ اکنامکس جو ہے اسٹڈی آف ویلفیئر آف, تو دا اسٹڈی آف ہاؤ اکنامک پالیسی افیکٹ, آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے, کہ سوشل ویلفیئر فوکسنگ آن کنزیومر اینڈ پروڈیوسر سرپلس. تو دیز ایریا ول بی کور انشاءاللہ ان اور کورس میں کمپلیٹلی. اس پر الگ الگ چیپٹر جو ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. تو یہ جو بڑے بڑے نام میں نے لیے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, کنزیومر بیہیویئر, پروڈکشن اینڈ کاسٹ, مارکیٹ اسٹرکچر, پرائز میکانزم, ویلفیئر اکنامکس. So these area will be covered in our this subject. So it is also called the scope of microeconomics. اچھا microeconomics کی importance of microeconomics. microeconomics بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ ایک مشہور کہاوت آپ لوگ سنتے ہیں عام زندگی میں, کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو ہمارا میکرو اکنامکس اسی مائکرو اکنامکس سے بنا ہے, کیونکہ جب انڈیویجول کی اسٹڈی آپ کرو گے تو اسی سے سم بنے گا. مائکرو اکنامکس پلے اے کریٹیکل رول ان انڈرسٹینڈنگ اکنامک پرابلم اینڈ ڈیسیجن میکنگ ایٹ انڈیویجول اینڈ فرم لیول. سم کی امپورٹنس آف مائکرو اکنامکس انکلوڈ ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن کریں گے مائکرو اکنامکس ٹو ڈیٹرمن دا موسٹ efficient allocation of scarce resources based on consumer preferences and production capability. سب سے پہلے ہم ریسورسز کی ایلوکیشن کریں گے کس بیس پر؟ کنزیومر پریفرنس پر. آپ کے کنزیومر جو ہے اس کے ساتھ لمیٹیڈ ریسورسز ہوں گے, اس کے ریسورسز ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ الٹرنیٹیو چوائسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. تو کون سے الٹرنیٹیو کو ایز اے چوائس لے گا اور اس پر فیصلہ کرے گا, کس طرح ایفیشینٹلی اچھے طریقے سے ریسورسز کی ایلوکیشن کرے گا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف مائکرو اکنامکس. سیکنڈ امپورٹنٹ اس کی ہے کہ مارکیٹ ایفیشنسی. مائکرو اکنامکس ایویلویٹ دا کنڈیشن انڈر وچ مارکیٹ فنکشن ایفیشینٹلی ایز ویل ایز انسٹنس آف مارکیٹ فیچرس فیلور سچ ایز مونوپلی پاور اور ایکسٹرنلٹیز. ہم دیکھیں گے کہ کس مارکیٹ میں ہم ایفیشینٹ ہیں. ہم اپنے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو مارکیٹ کے فورسز ہیں اس کو مارکیٹ اسٹرکچر کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی اس کی کریں گے اور پرائز کی ڈٹرمنیشن کریں گے. پالیسی فارمولیشن ویری امپورٹنٹ. اکنامکس آپ لوگ جتنے بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ سارے کیا کرتے ہیں, یہ اسی مائکرو اکنامکس کو پرنسپل پالیسی کو اس کے ڈیٹا کو اس کو اٹھاتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ گھروں میں آتے ہیں, آپ لوگوں سے کوشچن پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا نام کیا ہے, آپ کا جینڈر کیا ہے, آپ کی انکم کیا ہے. تو بیسیکلی they are economists and they collect your data for the purpose of what? Policy making. So next, business decision making. Microeconomics help from understanding cost structure, market competition and price strategies which are essential for maximizing profit. بزنس کے لیے, بزنس ڈیسیجن کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک بزنس میں رہ کر اس کے کاسٹ اسٹرکچر پر بات کرتے ہیں کہ ایک چیز کو بنانے میں ہمارا کاسٹ یعنی ویریبل کاسٹ کتنا ہوگا, فکس کاسٹ کتنا ہوگا, سیمی ویریبل کاسٹ کتنا ہوگا,
تو these things will be studied in this subject, in this macroeconomics. اچھا نیکسٹ ہمارا ہے کنزیومر ڈیسیجن، کہ کنزیومر جب فیصلہ کرتا ہے کوئی فار ایگزامپل اس کے انکم لیول پر جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، اس کے ایکسپینڈیچر لیول پر جو چیزیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں، تو دیس تھنگ ول بی کنسیڈرڈ. انڈرسٹینڈنگ کنزیومر بیہیویئر الاؤ فرم to predict how changes in price or income level will affect demand for goods and services. کہ کنزیومر کے انکم سے، اس کے ایکسپینڈیچر سے ڈیمانڈ اور سپلائی پر کتنا فرق آتا ہے. اچھا سم کور کنسیپٹ ہم نے آلریڈی پڑھ لیے کہ کور کنسیپٹ اس میں کیا ہوں گے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی انالیسز ہوگی. اس میں الاسٹیسٹی ویری 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 امپورٹنٹ ٹاپک، کروشل ٹاپک that is related to demand and supply, and you will see inshallah a separate chapter. Price elasticity of demand ہم میئر کریں گے responsiveness of quantity demand to change in the price of goods. کچھ elasticity جو ہوتی ہے وہ پرائس سے ہوتی ہے، کچھ انکم سے ہوتی ہے، اور کچھ کراس elasticity ہوتی ہے. یہ چیزیں کیا ہے انشاءاللہ اس کو تو آپ سمجھو گے، لیکن فی الحال اتنا کہ elasticity لچک کو کہتے ہیں، فلکچویشن کو کہتے ہیں، کس چیز کے؟ ڈیمانڈ کے فلکچویشن کو، کہ میں جب پرائز میں چینج کروں تو پرائز میں چینج سے میری ڈیمانڈ کی کوانٹٹی کتنی چینج ہوتی ہے. ایک بندہ 100 روپے پر 5 کلو یا 100 روپے پر 5 کلو فروٹ لے جاتا ہے گھر. اگر اس فروٹ کی میں قیمت کم کر لوں، 50 کر لوں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کسٹمر زیادہ فروٹ لے جائے گا. جتنے یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں الاسٹیسٹی یہ ہے کہ پرائز کو میں کم کروں گا تو پرائز کم کرنے سے ڈیمانڈ کتنا کم ہوا، ڈیمانڈ پر کتنا اثر ہوا، پرائز کم کرنے سے ڈیمانڈ کم ہوا یا زیادہ ہوا. تو وی ول اسٹڈی دیس تھنگ. تو پرائز الاسٹیسٹی آف سپلائی بھی ہے کہ پرائز کی وجہ سے سپلائی پر کیا چینج آتا ہے، ہم اس چیز کو بھی اسٹڈی کریں گے. کنزیومر بیہیویئر میں سب سے بڑا کنزیومر بیہیویئر یہ ہے کہ کنزیومر کیا سلیکٹ کرتا ہے، پرچیز کرتا ہے، اس کو کنزیوم کرتا ہے. تو اس کو کنزیوم کرنے کے لیے وہ کیوں کرتا ہے؟ اس سے یوٹیلیٹی حاصل کرتا ہے. تو یوٹیلیٹی کے کانسیپٹ کو، یوٹیلیٹی تھیوری کو انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. کنزیومر میک ڈیسیجن بیس آن میکسیمائزنگ دی یوٹیلیٹی، یعنی اس کا جو لیول آف سیٹسفیکشن ہے کسی چیز کو استعمال کرنے سے. یوٹیلیٹی کو میئر کریں گے 2 طریقوں سے، کارڈینل یوٹیلیٹی اینڈ آرڈینل یوٹیلیٹی. کارڈینل یوٹیلیٹی یہ ہے کہ جب ہم یوٹیلیٹی کو نمبر میں میئر کریں گے، 1 2 3 4 5. اصل میں یوٹیلیٹی جو ہے وہ اس کے لیے اس طرح کوئی اسٹینڈرڈ پیمانہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے 1 سیب کھایا تو میری بھوک کتنی یا میرا سیٹسفیکشن کتنا ہوا. تو میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 سیب کھانے سے میری 5 یونٹ کی بھوک مٹی. نہیں، یوٹیلیٹی جو ہے وہ اممیئریبل ہے، لیکن ہم اس کو کوانٹیفائی کریں گے، زوم کریں گے، نمبر میں کنورٹ کریں گے. جب ہم اپنے لیول آف سیٹسفیکشن کو نمبر میں پریزنٹ کریں 1 2 3 کے حساب سے، تو اس کو ہم کارڈینل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اینڈ وین وی پریزنٹ دی یوٹیلیٹی ان گریڈنگ ان رینکس، لائک میں کہوں کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یا گروپ اے گروپ بی، یا میں کہوں کہ میرا لیول سیٹسفیکشن ہائی، سیٹسفائی، ایوریج سیٹسفائی، نارمل سیٹسفائی، اس طرح کے الفاظ جب میں کہوں تو اس کو ہم آرڈینل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. اچھا، اس لیکچر میں آپ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہو کہ سر کبھی کہا جا رہا ہے، میں وہ بیسک کنسیپٹ بتا رہا ہوں جو ہم پورے اس مائکرو اکنامکس کے کورس میں پڑھیں گے. صحیح ہے؟ تو اچھا سر، لیکچر کے دوران ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اپنے دوستوں کو جو اکنامک پڑھتے ہیں یا اکنامکس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس سے ضرور ہمارے یہ چینل جو ہے شیئر کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی، اکنامکس کنسیپٹ ملے گی، اور کوشش کریں گے کہ پورا کورس صرف مائکرو اکنامکس نہیں بلکہ یو ول آلسو فائنڈ میکرو اکنامکس، اکانومیٹرکس بھی آئے گا. تو پورا ایک پیکج ہے، صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے. مینیجریل اکنامکس بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا. آپ لوگوں کا فیڈ بیک کا انتظار ہوگا. اگر آپ لوگ کمنٹس کرو گے، فیڈ بیک کرو گے، تو میں یہ سارے ویڈیو جو ہے انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا. فی الحال آپ لوگ
اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی کے بارے میں میں نے بات کی کہ وہ آرڈینل یوٹیلیٹی ہوتی ہے, کارڈینل یوٹیلیٹی ہوتی ہے. اچھا, ہم اس میں مارکیٹ اسٹرکچر پڑھیں گے, ڈفرینٹ مارکیٹ اسٹرکچر, پرفیکٹ کمپٹیشن پڑھیں گے جہاں پر اوپن ٹریڈ ہوتا ہے, بائر سیلر کے لیے اوپن انوائرمنٹ ہوتا ہے, انٹری بھی آسان ہوتی ہے, ایگزٹ بھی آسان ہوتا ہے, پرائس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے. تو مارکیٹ اسٹرکچر ویئر مینی فرم سیل identical product and no single firm can influence the market price. کوئی ایک بندہ پرائس کو انفلوئنس یعنی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. اس طرح مونوپلی پڑھیں گے, a market where a single firm control the entire market for the product or service, جس طرح ہمارے پاکستان میں وابڈا پورے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. monopolistic competition and market structure with the many firm that sell similar but no identical product. monopolistic competition ہم جو ہے اس کا مائکرو اکنامکس میں کور کریں گے. اولیگوپولی جہاں پر بہت سارے یعنی بڑے فرم اکٹھے ہو کر پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کو اولیگوپولی بولتے ہیں ہم. اسی طرح ہم پروڈکشن اینڈ کاسٹ کو بھی پڑھیں گے کہ پروڈکشن فنکشن شو دا ریلیشن شپ بٹوین ان پٹ سچ ایز لیبر اینڈ کیپیٹل اینڈ دا ریزلٹ آف آؤٹ پٹ, کہ ہم لیبر اور کیپیٹل لگا کر ہم کتنی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, آؤٹ پٹ کرتے ہیں, دیٹ آؤٹ پٹ از کالڈ پروڈکشن فنکشن. اس کے ساتھ ساتھ ہم کاسٹ بھی ڈسکس کریں گے. کاسٹ جس میں فکس کاسٹ ہے, ویریبل کاسٹ ہے, مارجنل کاسٹ ہے. فکس کاسٹ وہ ہوتا ہے جو پروڈکشن پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ پروڈکشن لیول میں انکریز لاتے ہو یا ڈیکریز لاتے ہو تو اس سے آپ کا پروڈکشن لیول جو ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوتی, سوری آپ کی جو آپ کی جو کاسٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتی, تو وہ کاسٹ فکس کاسٹ کہلاتی ہے. مگر میں ایک فار ایگزامپل میں نے ایک بلڈنگ رینٹ پہ لیا ہے اور اس بلڈنگ کا کرایہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہے. اگر اس میں فرنیچر کے لیے میں نے رکھا ہے, فرنیچر اس میں میں تیار کرتا ہوں, کرسیاں بناتا ہوں, فار ایگزامپل کرسیاں بناتا ہوں. اگر اس بلڈنگ میں 10 کرسیاں بناؤں تب بھی 50,000 کرایہ دوں گا, اور اگر اس میں 100 کرسیاں بناؤں تب بھی 50,000 دوں گا. اس کی ٹوٹل کیپیسٹی اگر 1000 کرسی بنانے تک ہے تو میں 1000 کرسی تک اگر میں بناؤں تو بھی میں وہ 50,000 دوں گا. تو دیٹ از فکس کاسٹ. ویریبل کاسٹ جو ہوتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آؤٹ پٹ پر, یعنی آپ کے پروڈکشن پر. میرے پروڈکشن یونٹ جتنے بڑھیں گے میری کاسٹ اتنی زیادہ ہوگی, میرا لیبر اتنا زیادہ ہوگا, میرا لیبر کاسٹ اتنا زیادہ آئے گا, میٹیریل کاسٹ اتنا زیادہ آئے گا. صحیح. اچھا, مارجنل کاسٹ کہتے ہیں جو ایڈیشنل یونٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اس ایڈیشنل یونٹ پر یعنی جو اضافی یونٹ میں پروڈیوس کر رہا ہوں اس پر میرا کاسٹ پر جو افیکٹ آتا ہے چینج, تو اس چینج کو ہم مارجنل کاسٹ بولتے ہیں. اینڈ یو ول سی ان ڈیٹیل انشاءاللہ. اچھا, نیکسٹ کنسیپٹ ہمارا اسکیئرسٹی ہے, ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ لوگوں نے سنا کہ روگن نے اسکیئرسٹی کا لفظ استعمال کیا تھا. اسکیئرسٹی ریفر ٹو what limited resources. Scarcity refer to the fundamental economic problem of having seemingly what unlimited human wants, in a words of limited resources. Human wants بہت زیادہ ہے, لیکن اس وانٹس کو پورا کرنے کے لیے, ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ریسورسز جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, کم ہے. صحیح. تو یہ لمیٹڈ ریسورسز کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اسکیئرسٹی. تو یہ لفظ آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. It implies that every resource like land, labor, capital جو بھی ہے has finite supply, اس کی ریسورسز جو ہے وہ کم ہے. ریفرنس کے طور پر میں نے یہ دیا ہے کہ scarcity forces individual and society to make what choices among alternative. Scarcity کیا ہے؟ یہ limited resources کا نام ہے, اور یہ لمیٹڈ ریسورسز انڈیویجول کو بھی ہوگی, سوسائٹی کو بھی ہوگی, فرم کو بھی ہوگی, بزنس کو بھی ہوگی, گورنمنٹ کو بھی ہوگی. تو اسکیئرسٹی کا میننگ کیا ہوا؟ لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کر ہم اپنے انلمیٹڈ وانٹ کو پورا کریں گے. اچھا, آتے ہیں مارکیٹ اکانومی, پلان اکانومی اور مکس اکانومی. یہ کیا ہوتی ہے؟ 3 قسم کی اکانومی ہوتی ہے. اچھا, مارکیٹ اکانومی وہ اکنامک سسٹم جہاں پر ڈیسیجن اور پرائزنگ آف گوڈز اینڈ سروسز
are guided by market forces, یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فورسز سے یا انڈیویجول کے ڈیسیجن سے یا بزنس کے ڈیسیجن سے. سمجھ آ گئی نا کہ مارکیٹ اکانومی آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ وہ اکانومی، وہ اکنامک سسٹم جہاں پر گڈز اور سروسز کے پرائس کا تعین مارکیٹ فورسز سے ہوتا ہے، انڈیویجول کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی سے ہوتا ہے. مارکیٹ اکانومی میں گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہوتی. گورنمنٹ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بہت آسان مثال دوں، ہمارا جو گروسری ہے، سبزیاں وغیرہ ہے، صحیح بات میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور باہر کے ملک میں یہ بھی جو ہے پلان میں آتا ہے. فار ایگزامپل لوکل مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، کسان کھیتوں میں سبزی اگاتا ہے، آ کے منڈی میں بس جس پرائز پر لوگ متفق ہو جاتے ہیں اسی کو پر خرید لیتے ہیں. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے فورس سے پرائز متعین ہوتی ہے، گورنمنٹ کی انٹرونشن نہیں ہوتی. اچھا، پلان اکانومی کسے کہتے ہیں؟ اکنامک سسٹم ویئر دی گورنمنٹ اور سینٹرل اتھارٹی میکس آل ڈیسیجن ریگارڈنگ دا پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز. پلان اکانومی وہ ہوتی ہے جہاں پر گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے، مطلب گورنمنٹ پرائز کو، گورنمنٹ اور ریگولیشن اتھارٹی جو ہے وہ پرائز کی ڈٹرمنیشن کرتی ہے. مثال میں نے دے دی کہ جو بجلی کے بل آپ کے آتے ہیں، یہ ریٹ کون متعین کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل پیٹرول کے جو پرائز ہے یہ کون متعین کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتی ہے. گیس کے پرائز جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتی ہے. تو وہ اکانومی جہاں پر گورنمنٹ کی انٹرونشن ہو. اچھا، ایک ہوتی ہے مکس اکانومی، جس طرح ہماری پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ مکس اکانومی ہے. مکس اکانومی اسے کہتے ہیں جو پارشلی مارکیٹ اکانومی ہو اور پارشلی پلان اکانومی ہو. کچھ فیصلے اس میں مارکیٹ فورسز پر ہوتے ہو اور کچھ جو ہے گورنمنٹ متعین کرتی ہے. تو کمبینیشن آف مارکیٹ اینڈ پلان اکانومی ویئر بوتھ دی پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دی گورنمنٹ play significant role in the economy. So in a market economy, the forces of demand and supply determine the price, while the plan economy, these decisions are centrally made, mean government area. Dominic Salvatore کی بک سے یہ ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. 2004 ڈومینک سیلواٹور نے بہت زبردست بک لکھی ہے، مینیجریل اکنامکس. آپ اس کو ضرور اسٹڈی کر لیں ریفرنس کے لیے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے. آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے بیسک کنسیپٹ پڑھے، اور بیسک کنسیپٹ میں جو چیپٹر ہم اپنے کورس میں پڑھیں گے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آج میں نے آپ کو دیا. اینڈ یو ول سی دیز چیپٹر ان ڈیٹیل in coming video. So stay with us. Also share our channel, subscribe our channel, and if you have any question, any query, so you can ask me, you can write your question in comments. Don't hesitate to ask question from me. Inshallah, I will try my best to answer all your comments. I will try to not ignore your comments. یہ چینل ان اسٹوڈنٹ تک پہنچائے جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.